बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे खालिद बिन वलीद की दास्तान की 40वीं किस्त। तो जिन दोस्तों ने पिछली किस्तें नहीं देखी वो पिछली किस्तें लाजमी देखें ताकि अगली तमाम किस्तों को समझने के लिए उनको आसानी हो जाए। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की 40वीं किस्त। वहशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मौका और ज़ाविया मिल गया। इसने बर्छी को हाथ में तोला और ताक कर पूरी ताकत से बर्छी मुस्लिमा पर फेंकी। बर्छी मुस्लिमा के पेट में उतर गई। इसके हाथों ने बर्छी को पकड़ लिया लेकिन बर्छी अपना काम कर चुकी थी। मुस्लिमा के हाथों में बर्छी को पेट से निकालने की सिक्कत नहीं थी। मुस्लिमा गिरा, इसे मरना ही था, लेकिन अबू दजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसे तड़प तड़प कर मरने की अजियत से इस तरह बचा लिया कि इसका सर तलवार के एक ज़ोरदार वार से इसके धड़ से अलग कर दिया। अबू दजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्लिमा की सर कटी लाश अभी देख ही रहे थे कि मुस्लिमा के एक मुहाफिज ने पीछे से इतना सख्त वार किया कि अबू दजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गिरे, फिर उठ ना सके और शहीद हो गए। बनु हनीफा एक मुर्तद गला फाड़ कर चिल्लाया, हमारे नबी को एक स्याह फाम हबशी ने मार डाला है। मशहूर मौरख इब्न हशाम ने लिखा है कि बग के अंदर मौरके की खूनरेज़ी में ये आवाज़ें सुनाई देने लगीं, नबी मारा गया है, मुस्लिमा कत्ल हो गया है। मुस्लिमा कज़्ज़ाब के कत्ल का सहरा बिला शक व शुबा वहशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर है। वहशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी अजीब गुजरी है। बताया जा चुका है कि इसने बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसने मुस्लिमा को बर्छी खींच कर कत्ल किया था, हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जंग ओहद में शहीद किया था। जब मुसलमानों ने मक्का फ़तह कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के चंद लोगों को जंगी मुजरिम करार दिया था। इनमें वहशी का नाम भी था। इसे किसी तरह पता चल गया था कि इसे मुसलमान ज़िंदा नहीं रहने देंगे। वो मक्का से निकल गया और ताइफ में कबीला सकीफ़ के पास जाकर पनाह ली। कबीला सकीफ़ को मुसलमानों ने जिस तरह शिकस्त दी थी वो बयान हो चुका है। इस कबीले ने इस्लाम कबूल किया और वहशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और बैत के लिए और अपनी जान बख्शी के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कई बरस पहले देखा था। शायद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे अच्छी तरह पहचान ना सके। क्या तुम वो वहशी हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा। वही वहशी हूँ, वहशी ने जवाब दिया, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जान बख्श कर दी। वहशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गर्विदा हो चुका था। इसके सर पर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कत्ल था, जिसका वहशी को बहुत दुख था। वो मक्का से चला गया और इसने 2 साल ताइफ के इलाके में कभी यहाँ कभी वहाँ गुजारे। इस पर खामोशी तारी रहती और वो सोचों में गुम रहता था। इसने इस्लाम को दिल से कबूल कर लिया था। वो सच्चा मुसलमान रहा। 2 साल बाद अपने बेचैन ज़मीर को मुतमईन करने के लिए वो इस्लामी लश्कर में शामिल हो गया और इसने खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दोस्तों में रहना पसंद किया। यमामा की जंग में इसे पता चल गया था कि खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुस्लिमा को हलाक करने की कोशिश में है। ये फ़र्ज़ इसने अपने ज़िम्मे लिया और फ़र्ज़ पूरा कर दिया। इसके बाद वहशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दोस्तों में रहा और कई लड़ाइयों में इसने बहादुरी के जौहर दिखाए। शाम की फ़तह के बाद वो इस्लामी लश्कर से अलग होकर हमस में गोशा नशीं हो गया। मौरखों ने लिखा है कि ऐसे मालूम होता था जैसे हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह बनकर इसके ज़मीर पर सवार हो गया हो। इसने शराब नोशी शुरू कर दी, जो अयाशी नहीं थी बल्कि वो अपने आप को फरामोश करके अलग पड़ा रहता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में इसे शराब नोशी के जुर्म में 80 कोड़ों की सज़ा दी थी, जिसका इस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो शराब पीता रहा। ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इसे ऐसी शोहरत मिली कि लोग इसे अकीदत से मिलते थे, मगर वो होश में कम ही होता। जब कभी होश में होता तो लोगों को हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और मुस्लिमा के कत्ल के वाक़यात सुनाता। लोग इससे यही वाक़यात सुनने के लिए जाते थे। इसने कई बार अपनी बर्छी हाथ में लेकर कहा, मैं जब मुसलमान नहीं था तो इस बर्छी से मैंने एक बहुत ही अच्छे आदमी को कत्ल किया था और मैं मुसलमान हुआ तो इस बर्छी से एक बहुत ही बुरे आदमी को कत्ल किया। उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक अजीम खातून थीं। जंग ओहद में इन मुसलमान औरतों के साथ थीं जो ज़ख्मियों की मरहम पट्टी और देखभाल के लिए अपने लश्कर के साथ गई थीं।
اس لڑائی میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ میدان پر قریش چھا گئے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے بولنے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر دشمن کے حملے اتنے شدید تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظوں کا گھیرا ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک آدمی ابن کما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس وقت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب ہی تھیں۔ انہوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرے میں دیکھا تو زخمیوں کو پانی پلانے اور انہیں اٹھانے کا کام چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑیں۔ انہوں نے ایک لاش یا شدید زخمی کی تلوار لے لی۔ ابن کما حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گیا۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن کما پر تلوار کا وار کیا جو اس کے کندھے پر پڑا، مگر ابن کما نے ذرہ بختر پہن رکھی تھی، اس لیے تلوار اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ ابن کما نے گھوم کر ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جوابی وار کیا جو اس خاتون کے کندھے پر پڑا اور اتنا گہرا زخم آیا کہ وہ گر پڑیں۔ ابن کما نے دوسرا وار نہ کیا کیونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھیں۔ یہاں ان کی دلیری کا یہ عالم کہ مسلمہ کو قتل کرنے کا خطرہ مول لے لیا، مگر ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ وہ دسمبر 232 عیسوی کے آخری دنوں میں سے ایک دن تھا۔ حدیقۃ الرحمن سرسبز اور ہرا باغ ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا۔ وہاں تھکے ماندے مسافر آ کر سستایا کرتے تھے۔ وہاں پھولوں کی مہک تھی، مگر اب وہ حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ اس کا حسن خون میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی رہنائیاں لاشوں تلے دب گئی تھیں۔ جہاں پرندے چہچہاتے تھے وہاں زخمیوں کی چیخ و پکار تھی۔ زخمی گھوڑے بے لگام بھاگ دوڑ رہے تھے۔ ان کے ٹاپ یوں سنائی دے رہے تھے جیسے موت بے ہنگم کہہ کے لگا رہی ہو۔ جب شور اٹھا کہ مسلمہ مارا گیا ہے تو مرتدین نکل بھاگنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ وہ تو پہلے ہی بھاگے ہوئے اس باغ میں آئے تھے۔ ان پر پہلے ہی مسلمان دہشت بن کر طاری ہو چکے تھے۔ باغ میں وہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے تھے۔ وہ ایسی جنگ لڑ رہے تھے جو پہلے ہی ہار چکے تھے۔ اب ان کے کانوں میں یہ صدائیں پڑیں کہ ان کا نبی مارا گیا ہے تو ان کی رہی سہی سکت بھی ختم ہو گئی۔ ان میں جو ابھی تک لڑ رہے تھے وہ باغ سے نکل بھاگنے کی کوشش تھی۔ شکست ان کے ذہنوں پر مسلط ہو چکی تھی۔ وہاں سے کچھ دور مسلمانوں کی لوٹی ہوئی تباہ حال خیمہ گاہ میں صرف ایک خیمہ صحیح سلامت کھڑا تھا۔ یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ بنو حنیفہ باقی تمام خیمے پھاڑ کر پرزے پرزے کر گئے تھے۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں بھی گئے تھے، لیکن وہاں ان کا اپنا سردار مجہ بن مرارہ زنجیروں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ وہ لیلہ کو قتل کرنا یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن مجہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ پہلے مردوں کی طرف جاؤ، ابھی عورتوں کو پکڑنے کا وقت نہیں۔ وہ سب اپنے سردار کے حکم سے چلے گئے تھے۔ اس طرح خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ محفوظ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی لیلہ خیمے کے باہر ایک اونٹ پر بیٹھی تھیں۔ اسے کہیں جانا نہیں تھا۔ وہ اونچی ہو کر میدان جنگ کو دیکھ رہی تھیں۔ میدان خالی ہو چکا تھا۔ اسے باغ کی دیوار اور درختوں کے بالائی حصے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اونٹ سے کود آئی اور خیمے میں چلی گئی۔ ابن مرارہ، لیلہ نے مجہ سے کہا، تمہارا نبی میدان خالی کر گیا ہے۔ خدا کی قسم بنو حنیفہ بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ 13,000 نے 40,000 کو شکست دی ہے، مجہ نے کہا۔ میدان چھوڑ جانا مسلمہ کی چال ہو سکتی ہے، پسپائی نہیں۔ سب باغ کے اندر ہیں، لیلہ نے کہا۔ اگر سب باغ میں ہیں تو وہاں سے زندہ صرف بنو حنیفہ نکلیں گے، مجہ بن مرارہ نے کہا۔ اگر مسلمان باغ میں میرے قبیلے کے پیچھے چلے گئے ہیں تو سمجھ لو کہ انہیں موت باغ میں لے گئی ہے۔ بنو حنیفہ ناقابل تسخیر ہیں، آج فیصلہ ہو جائے گا، لیلہ نے کہا۔ ٹھہرو، مجھے گھوڑے کے ٹاپ سنائی دے رہے ہیں، میرے خاوند کا قاصد ہوگا۔ وہ خیمے سے نکل کے کھڑی ہو گئی اور بولی، وہ فتح کی خبر لایا ہوگا، وہ آ رہا ہے۔ گھوڑا جو سر پر دوڑا آ رہا تھا لیلہ کے قریب آ رکا اور سوار گھوڑے سے کود آیا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لیلہ انہیں اکیلا دیکھ کر گھبرائی۔ سالار کے اکیلے آنے کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس کی سپاہ تتر بتر ہو گئی ہے۔
میدان جنگ کی کیا خبر ہے؟ لیلا نے پوچھا۔ آپ اکیلے کیوں آئے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے بنو حنیفہ کو کاٹ دیا ہے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوشیلی آواز میں کہا۔ مسلمہ کذاب مارا گیا ہے، اور وہ قیدی کہاں ہیں؟ لیلا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور سکون کی آہ بھر کر بولی، مجاح کہتا ہے کہ بنو حنیفہ ناقابل تذکیر ہیں۔ میں پوچھتا ہوں وہ کہاں ہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا وہ اسے چھڑا کر لے گئے ہیں؟ میں یہی ہوں ولید کے بیٹے، خیمے کے اندر سے مجاح کی آواز آئی۔ میں تیری اس بات کو سچ نہیں مانوں گا کہ مسلمہ مارا گیا ہے، میرے ساتھ چل مجاح، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے اندر جا کر کہا۔ ہو سکتا ہے تیری بات سچ ہو، میں مسلمہ کو نہیں پہچانتا، تیرا قبیلہ یہ شور مچاتا بھاگ گیا ہے کہ مسلمہ مارا گیا ہے، میرے ساتھ آ اور لاشوں میں سے اس کی لاش دیکھ کر بتا کہ یہ ہے اس کی لاش۔ پھر کیا ہوگا؟ مجاح نے پوچھا۔ مجھے آزاد کر دو گے؟ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس قبیلے کے ایک سردار کو آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے۔ رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرنے والے اور اس دعوے کو ماننے والے کو میں کیسے بخش دوں؟ اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا۔ او ولید کے بیٹے، مجاح بن مرارہ نے کہا، میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ وہ چرب زبانی اور شعبدہ بازیوں سے نبی بن گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے اور تباہ و برباد کرنے آئے تھے، لیلا نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو، پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا ہے مجاح؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ کیونکہ اس نے مجھے قید میں بھی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی ہے، مجاح نے کہا۔ میں نے اسے اس سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دیں، پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا؟ بے شک تو عزت کے لائق ہے مجاح، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں، پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسلمہ کی لاش کون سی ہے۔ مجاح بن مرارہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیمے سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں۔ باہر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 محافظ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتہ چلا کہ سپہ سالار کسی اور طرف نکل گئے ہیں تو 2 محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کی خیمہ تک جا پہنچے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجاح نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی حالت دیکھی۔ اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجاح نے کہا۔ دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا؟ کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح ہے۔ بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے، ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا ہے اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ لاشوں اور تڑپتے زخمیوں میں سے گزرتے باغ تک چلے گئے۔ اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے۔ بنو حنیفہ میں جو زندہ تھے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مسلمہ سمجھ کر ہلاک کیا ہے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے گیا جہاں مسلمہ کی لاش پڑی تھی۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ٹھگنا اور بدصورت آدمی مسلمہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کراہیت ہے۔ یہی ہے، مجاح نے کہا، یہ مسلمہ کی لاش ہے، یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ شخص ایک فتنہ تھا۔ ابن ولید، مجاح نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟
بنو حنیفہ کے ساتھ مجہ نے جواب دیا، یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس سے بھی بڑا لشکر یمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنی جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئی ہے اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کر سکے گی؟ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاشوں سے اٹے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی، ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہاں لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں۔ مجہ نے کہا، میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قابل سپہ سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر تھے اور زندہ دل بھی۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ اس کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ خود سری کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبی سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلین بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نائب سالاروں سے مشورے اور تجاویز لیتے تھے۔ اب مجہ بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجہ بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا ہے۔ اصل فتنہ تو ختم ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسلمہ کذاب کے مر جانے سے بنو حنیفہ کا دم خم ٹوٹ چکا ہے، میں تو یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ یمامہ کا محاصرہ فوراً کر لیا جائے اور دشمن کو سستانے کی مہلت نہ دی جائے۔ صرف یمامہ نہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بنو حنیفہ میدان جنگ سے بھاگ کر ایسی جگہوں میں چھپ گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، پہلے انہیں پکڑنا ضروری ہے، اس کے بعد صلح کی بات ہو سکتی ہے، صلح کی شرائط ہماری ہوں گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تمہاری نظر اپنے لشکر کی جسمانی حالت پر بھی ہے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابھی شہیدوں اور زخمیوں کی گنتی ہو رہی ہے، خدا کی قسم کسی جنگ نے ہمارا اتنا خون نہیں پیا جتنا یہ جنگ پی گئی ہے، اور شاید ہمیں ابھی اور خون دینا پڑے گا۔ کیا تم بہتر سمجھو گے کہ دشمن کے جو آدمی ادھر ادھر چھپ گئے ہیں انہیں پکڑا جائے تاکہ یہ یمامہ کے قلعے میں جا کر ہمارے مقابلے میں نہ آ سکیں؟ ہم یقیناً اسی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر ہم انہیں پکڑ لیں تو صلح کی کیا ضرورت رہ جائے گی؟ مجہ نے بتایا ہے کہ ان کے جس لشکر سے ہم لڑ چکے ہیں اس سے کچھ زیادہ لشکر یمامہ کے اندر موجود ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میری اس رائے کو صحیح مانو گے کہ ہماری سپاہ لڑنے کے قابل نہیں رہی؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے مجاہدین تھکن سے بے حال ہو کر جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سو جاتے ہیں، ہمارے لیے کمک بھی نہیں رہی، اگر کمک منگوائی بھی جائے تو بہت دن لگ جائیں گے، اتنے دنوں میں دشمن منظم ہو جائے گا اور اس پر ہماری جو دہشت غالب آئی ہوئی ہے وہ اتر جائے گی۔ ابن ولید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے خود بھی تو کچھ سوچا ہوگا؟ ہاں ابن عمر، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے سوچا ہے کہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے دشمن کو پکڑا جائے، پھر یمامہ کا محاصرہ کر لیا جائے اور اس دوران مجہ یمامہ میں جا کر اپنے سرداروں کے ساتھ صلح کی بات کرے۔ صلح کے لیے ہم یہ شرط ضرور رکھیں گے کہ بنو حنیفہ شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیں، یہی بہتر ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بھی اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر یہ کام ابھی شروع کر دو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، دوستوں کو مختلف سمتوں میں روانہ کر دو اور انہیں کہو کہ بنو حنیفہ کا کوئی آدمی، عورت یا بچہ کہیں نظر آ جائے تو اسے پکڑ کر لے آؤ۔